اور اس وقت आपको मालूम है कि हमारा वो वाला सेगमेंट है जो मुझे भी और हिना को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ हम अपने उलमा कराम से जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला करते हैं और हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं वो बातें जो इस्लाम ने हमें पहले ही यकीनन बहुत समझाने की कोशिश की है। आज हम रमज़ान मुबारक में हर साल कोशिश करते हैं कि अपने उलमा कराम से वही तमाम बातें दोबारा सीखें, ताकि 11 महीने जो है वो हम ज़रूर इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। हमें जॉइन किया है हमारे हर दिल अज़ीज़ मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब ने। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अल्लामा जवाद आबदी साहब, अस्सलामु वालेकुम अलैकुम। सलाम रहमतुल्लाह। बहुत ही हमारे प्यारे हैं और बहुत ही हमें अच्छी तरीके से इस्लाम के बारे में जो भी गुफ्तगू होती है वो करते हैं और हम लोग उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। आज हमारा जो टॉपिक है वो यकीनन एक तो अलविदाइया भी है, और इसके अलावा हम रिज़्क़ हलाल और मज़दूरों का आलमी दिन जो है वो भी मनाया जा रहा है आज, क्योंकि बिल्कुल। 1 मई है, 29वां रोज़ा है। तो मेरा सबसे पहले मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब आपसे ये सवाल है कि मज़दूर को उजरत देना ही सिर्फ काफ़ी है या उसका कोई और हक़ भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ले वसल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अली भाई बहुत शुक्रिया। हमारा मज़हब दीन इस्लाम है। मुसलमानों के मज़दूरों के जो हकूक़ रखे हैं इस्लाम ने वो बड़े ख़ूबसूरत हैं। एक तो हदीस शरीफ में आता है कि अल-कासिब व हबीबुल्लाह, के हाथ से कमाटे कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। ये बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है कि मज़दूरी भी करे, बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल भी कमाए और दोस्ती खुदाए बुज़ुर्ग बरतर से हो जाए। अल्लाह ये पसंद करता है अपने बंदे को जब वो रिज़्क़ हलाल कमाता है। हम आज के मुआशरे की बात करें या माजी की बात करें, अंबिया की सीरत को देखें या असहाब रसूल अहले बैत अतहार को देखें, जिस जिस गोशे में हम जाएं वहाँ में यही नज़र आता है कि वो बुज़ुर्ग अपने हाथों से कमाते थे। किसी नबी ने ज़िरा बनाई है तो किसी नबी ने कपड़े सिए हैं, किसी पैगंबर ने बकरियां चराई हैं तो किसी नबी ने बढ़ाई का काम किया है, लकड़ी का काम किया है। गोया कोई ना कोई मर्दान खुदा में ऐसे गुजरे हैं कि बग़ैर मेहनत के, बग़ैर मुशक्क़त के कहीं से और रिज़्क़ हासिल नहीं किया, बल्कि मेहनत करके खाया। और हुक्म भी यही ताकीदन था कि पैगंबरों तुम अपने हाथों से कमाओ और मेहनत करो और वो खाओ। तो मेरा ख्याल ये है कि जो मज़दूर डे हम आलमी सतह पे मनाते आ रहे हैं, मेरा सवाल सिर्फ आज उन बाशऊर लोगों से है कि हम सिर्फ क्या ये यौम ही मनाते रहेंगे मज़दूरों के, या उनके जो हकूक़ बनते हैं वो हम हकूक़ भी उनको देंगे। बहुत अच्छा। मज़दूर जब सुबह से लेके शाम तक काम करता है उसका पसीना निकलता है। शरीयत ये कहती है, जो आपका सवाल था उसी तरफ आ रहा हूँ, कि अगर मजदूरी उसकी तय है कि हमने 1000 या 1500 रुपये उसको उजरत देनी है, 8 घंटे काम लेना है, तो हम उतना देंगे। अगर उसका काम पसंद आया है, मुसलमान को नमाज का वक्त भी देंगे, वो नमाज भी पढ़ेगा। अगर वो रोज़ादार भी है फिर भी मजदूरी कर रहा है तो उसका भी ख्याल करेंगे। हम 2-3 घंटे उसके काम में हम कम कर दें ताकि वो मजदूरी भी कर रहा है और हमारा हिस्सा उसकी मजदूरी में शामिल हो जाए। और वो मजदूर जो बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल हासिल करने के लिए निकलता है, घर से दुआएं लेके निकलता है, बेगम बीवी फैमिली उसकी कहती है कि आप मजदूरी करने जा रहे हैं, अगर लग जाए मजदूरी मेहनत तो ले आना, न लगे तो हमारे लिए कहीं हराम का माल नहीं लाना। चूंकि अली भाई अगर हराम का एक निवाला हमारे पेट में चला गया तो 40 रोज़ तक मुसलमान की दुआ कबूल नहीं होती। जब दुआ कबूल नहीं होती तो क्या बाकी इबादत कबूल होती है? क्या नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात कबूल होती है? तो हराम का माल कमाने से शरीयत ने, कुरान ने मना किया है कि हराम के करीब से भी ना गुजरो। मगर जहाँ ये हमारे ज़मीर मुर्दा हो जाएं, कौमें मुर्दा हो जाएं, हलाल हराम की तमीज़ ही ख़त्म हो जाए, वहाँ सिर्फ हम अपनी ख्वाहिशात को, अपने पैसे को, उसकी पूजा करें और उसी को खुदा समझ लें कि नहीं, हलाल का हो या हराम का हो, हमने बच्चों को खिलाना है। अली भाई एक जुमला कहना चाहता हूँ, मेरी बेटी ये सुन रही है, हीना बीबी, गुजारिश ये है कि हराम के माल से
شکلیں نہیں بدلتی، وہاں نسلیں بدل جاتی ہیں۔ اللہ جو آنے والی نسلوں کا نقصان ہوتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج معاشرے کے اندر کہتے ہیں ہمارا بیٹا نافرمان ہو گیا، ہمارے بھائی نافرمان ہو گئے۔ ہمیں بھی تو احتساب کرنا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو کھلایا کیسا ہے، کہاں سے محنت کی ہے۔ جب ہمارے بزرگ ایسا سوچتے تھے کہ ایک سیب کا ٹکڑا کہیں دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا، بزرگ نے پکڑا چکھا کھا لی، حالانکہ چکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، شریعت نے کوئی قدغن نہیں لگائی۔ وہ چکھا اور پھر ضمیر جاگا، دل میں خیال آیا کہ میں نے یہ بغیر اجازت کے کھایا ہے۔ کل قیامت کے دن اگر میرا خدا پوچھ لے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ بڑی مشکل، بڑی بارگاہ ہے یہ اللہ کی، لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، بڑی بارگاہ ہے اس کی۔ ہم تو تصور ہی نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں آتا۔ ہم تو کہتے ہیں جہاں سے مال سوچا اور کئی سال تک وہاں محنت کی، حق بخشوایا، پھر کہا کہ آج میں سرخرو ہو جاؤں کہ میرے مالک نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ جو اجرت میں اگر وہ زیادہ بھی مالک دینا چاہے مزدور کو تو شریعت نے اس کو جائز رکھا ہے، اجرت سے زیادہ بھی اس کو وہ دے سکتا ہے اور عزت کے ساتھ، عزت کیونکہ کے وہ ساتھ۔ کام کر رہا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ بریک پہ جانا ہے ہمیں ابھی، ایک بریک سے پہلے ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس ایک سوال اور ہے جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے۔ میرا ایک علامہ صاحب سوال سے۔ ہے علامہ صاحب سے، وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت حلال اور حرام کے درمیان بھی اب لوگ گم ہو گئے، ان کو نہیں پتہ۔ میں چاہوں گی کہ علامہ صاحب حلال اور حرام ہر مومن، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پھر بھی میں چاہوں گی کہ آپ کلیریفائی کریں اور اس کو ڈیٹیل میں بتائیں کہ حلال کمائی کسے کہتے ہیں اور حرام کمائی کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ دیکھیے، اسلام نے جو قوانین، جو اصول اور جو یوں کہیے رہنما نقوش مقرر کر دیے ہیں، رہتی دنیا تک ہماری اکنامکس ہو، ہماری تجارت ہو، ہماری ٹرانسپورٹیشن ہو یا ہمارا کوئی بھی کاروبار ہو، وہ سب انہی رولز کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آج جو اسلام کے بیسک پرنسپلز تھے، خواہ وہ تجارت کے حوالے سے ہوں، خواہ وہ مزدوری کے حوالے سے ہوں، جو اسلام نے اصول 1443 سال پہلے مقرر کیے، آج دنیا ان کی طرف واپس لوٹ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اسلام نے کسی سے رجوع نہیں کیا، دنیا نے اسلام سے رجوع کیا ہے۔ تو آج ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اسلام کے مقررہ اصولوں کی پیروی کریں۔ دیکھیے، جب ہم مزدوری کی بات کرتے ہیں یا رزق حلال کی بات کرتے ہیں، جیسے سوال کیا، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، علماء نے لکھا کہ مقاصد میں اس کو بیان کیا علماء نے کہ کون سے مقاصد محرمہ ہیں اور کون سے مقاصد حلال ہیں، یعنی کون سی کمانے کی چیزیں حلال، کون سے حرام۔ جو حرام ہے بہت واضح ہے، مثلا شراب کی جو اسی طریقے سے ہے، اور سور وغیرہ کا کام کرنا یا سودی کاروبار، اس کو علماء نے صراحت کے ساتھ، اجماع کے ساتھ حرام لکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیسے انسان جسٹیفائی کرے اور کیسے کلیریفائی کرے کہ آیا کون سی میں مطلب حلال سے ہٹ کر حرام میں کہاں جا رہا ہوں، وہ بارڈر لائن کیا ہے۔ یاد رکھیے، جہاں خداوند متعال کی منع کردہ چیزوں میں ہم انوالو ہونے لگ جاتے ہیں، یعنی وہ کاروبار، وہ معاملہ، وہ طریقہ کاروبار جس کو شریعت نے منع کیا ہے، ہم جب اس کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں تو گویا ہم حلال کی سرحد سے نکل کر حرام میں قدم رکھ رہے ہیں۔ اب جب ہم حرام میں قدم رکھیں گے تو یاد رکھیے گا، حرام اور رزق حرام کی جو ہم کما کر لا رہے ہیں، اس قدر وبال ہے، روایات میں ہے کہ جس کے شکم میں ایک لقمہ حرام کا ہو، اس پر انبیاء کی ہدایتوں کا عمل نہیں ہوتا ہے۔ انبیاء بھی ہدایتیں اگر کر رہے ہوں تو اس پر عمل نہیں ہوتا، اس کی کان پر جوں نہیں رنگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں خود بھی حرام سے بچنا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو بچانا ہے۔ آپ جو گھر میں لا کر اپنی خاتون خانہ کو پیش کر رہے ہیں یا جو بچوں کو کھلا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان پہلے سے حلال جو کمائی کے طریقے اللہ نے بنائے، 1000 طریقے ہیں، آپ اگر باقاعدہ ایک اسکیچ ڈرا کریں اور اگر آپ الگ سے ڈسٹریبیوٹ کریں تو حرام کمانے کے طریقے بہت کم بنیں گے، حلال وافر مقدار میں ہیں۔ آپ محنت کریں، مزدوری کریں، جیسے بہت خوبصورت فرمان رسول اللہ کا، الکاسب حبیب اللہ۔ آج ہم کمانے والے کو ہم جو ہے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، ذرا اسٹینڈرڈ وائز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حدیث میں کمانے والا اللہ کا دوست ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو بھی ہم کاروبار کر رہے ہیں، خواہ ہم آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا پیپر ورک ہے، ہمارا آؤٹ ڈور ہے، ہمارا انڈور ہے، ہماری ٹرانسپورٹیشن ہے، ہم لیبر میں ہیں، ہم کسی ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، ہر آدمی اپنی جگہ پر جب چاہے وہ حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جا سکتا، آپشن ہے اس کے پاس، یعنی وہ قادر ہے اس پر۔ لیکن امتحان یہیں پر ہے کہ تھوڑے حلال پہ صبر کر لے، زیادہ حرام سے بچ جائے، تاکہ اللہ ہمارے تھوڑے عمل کو قبول کر لے اور زیادہ گناہوں کو معاف کر دے۔ تو ہمیں آج کا دن یہی پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے مزدور طبقے کے ساتھ محبت بھی کریں اور ان کے حقوق کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں۔ بالکل مفتی صاحب نے صحیح فرمایا، جو اجرت طے کر لی جائے پہلے، اور اس کے بعد اگر تفضلاً اور آپ خوشی سے اسے کچھ دینا چاہیں، شریعت نے منع نہیں کیا، یہ بالکل ٹھیک ہے اور جائز ہے۔
اور ہمارا جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ علامہ صاحب اور مفتی صاحب کے ساتھ ہم کر رہے تھے کہ رزق حلال کی کیا اہمیت ہے، یہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں مفتی اقبال نقشبندی صاحب آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ علی بھائی کہ رزق حلال کمانا اللہ رب العزت نے اس کا حکم فرمایا ہے، ہر مسلمان کے لیے یہ تاکید ہے کہ ہمیں رزق حلال کی تلاش میں نکلنا چاہیے۔ رزق حلال میں برکت ہے، رزق حلال میں وسعت ہے، رزق حلال میں عبادت کا مزہ ہے، خشوع خضوع ہوتا ہے۔ وہ حرام کے مال سے، جو حرام کی کمائی یا حرام کے ذرائع سے ہم جو حاصل کریں گے وہ مال یقیناً حرام ہوگا، اور حرام مال کے اندر وہ عبادت میں لذت نہیں آتی، وہ خشوع خضوع نہیں ہوتا۔ اور جس حرام کے مال سے ہم اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں یا خود اپنا پیٹ بھرتے ہیں تو یقیناً ہم اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ وہ جسم جو حرام سے پلا ہو، بڑا ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا، یعنی وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا۔ آسان ہے جو چیزیں اللہ کے قرآن نے حرام کی ہیں، ذکر آیا ہے، اللہ کے رسول نے حرام قرار دی، ان کو نکال لو، وہ حرام ہے۔ باقی جتنی چیز طیب طاہر چیزیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہیں ان کو حاصل کرو، ان کو کھاؤ، ان کو پیو، وہ ایک عام مسلمان کے لیے جو ہے نا وہ جائز ہے۔ مثلاً ہم چوری کا پیسہ، ڈاکے کا پیسہ، اور اسی طرح بدکاریوں کے پیسے، شراب کے پیسے، جوئے کے پیسے، رشوت کی کمائی، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ حرام کے زمرے میں آتی ہیں۔ اگر یہ حرام کی کمائی ہم لے کے آئیں اور ہمارے چہرے بھی چمکتے دمکتے ہوں، لوگ بھی ہماری بظاہر عزت کریں، معاشرہ بھی دیکھے جی بڑے لوگ ہیں، اچھا کار ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے شکلیں نہیں بدلتی بلکہ اس سے نسلیں بدل جاتی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نے ہمارا احترام نہیں کیا، ادب نہیں کرتے، بات نہیں مانتے، سنتے نہیں ہیں، حضرت کوئی دعا کر دو، کوئی وظیفہ بتا دو، قبلہ کوئی تعویذ دے دو تاکہ بچے ہمارے سدھر جائیں، نیک ہو جائیں۔ تو ہمیں پہلے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم نے رزق حلال کہاں سے حاصل کیا ہے، کس ذرائع سے ہم نے حاصل کیا ہے، اور لائے ہیں اپنے بچوں کو دودھ پلایا، روٹی کھلائی، اپنے بچوں کے لیے بستر بنایا، کپڑے بنائے، جوتے خریدے۔ اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی ہمیں تانا نہیں دے گا کہ جناب آپ نے بچوں کے لیے یہ نہیں بنایا، وہ نہیں بنایا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں جا کے جواب دینا ہے کل قیامت کے دن، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بتاؤ یہ کس کی عدالت ہے، یہ کس کا ملک ہے؟ تم تو کہتے تھے دنیا میں یہ ملک بھی میرا، یہ بنگلہ میرا، یہ سلطنت، تو آج بتاؤ یہ کس کا ہے؟ تو وہاں ہماری زبانیں خاموش ہو جائیں گی، ہمارے ہاتھ کلام کریں گے، سورہ یاسین شریف کے اندر آتا ہے، ہمارے پاؤں بولیں گے، جسم کا ایک ایک عضو گواہی دے گا کہ مولا اس نے مجھے حرام کے لیے خرچ کیا تھا، حرام پہ لگایا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں میسج اور پیغام یہ ہے آج کے موضوع کے اندر کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنی آنے والی اولادوں کو، نسلوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ ایک ایسا درخت پودا لگا کے جائیں جو آنے والی ہماری نسلیں ان کی چھاؤں میں بیٹھیں۔ وہ پودا ہے رزق حلال کا، رزق حلال کی کمائی ان کی جھولی میں ڈال کے جائیں، ان کو دے کے جائیں، رزق حلال سے گھر بنا کے دے کے جائیں، رزق حلال سے گاڑی لیں، رزق حلال سے کپڑے خریدیں، رزق حلال سے ان کی شادی بیاہ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمارے مرنے کے بعد یہی وہ چیزیں کام آتی رہیں گی۔ سبحان اللہ، مفتی صاحب، بہت سبحان خوبصورت اللہ، سمجھایا مفتی صاحب نے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ حلال کمائیں گے تو اس میں برکت ہے۔ وہ شاید آپ کی نظروں کے اندر وہ اس کا اماؤنٹ کم لگ رہا ہوگا لیکن اس کی برکت بہت ہوگی، اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اگر آپ حرام کی طرف ہیں وہ بظاہر دکھ رہا ہوتا ہے علی بھائی کہ بہت ہے لیکن اس پیسے میں برکت نہیں ہوتی، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی آزمائش آ جاتی ہے، تو اس سے ہم دور ہی رہیں تو اچھا ہوگا۔ علامہ صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ علامہ صاحب آج بھی ہماری جنریشن حلال اور حرام میں کنفیوزڈ بھی ہے، بھول بھی گئی ہے، ٹریک سے کبھی ہٹتی ہے، ٹریک پہ کبھی واپس آتی ہے، تو کیسے ہمارے نوجوان اور ہماری آج کی سوسائٹی، ہمارے مسلمان مومن بہن بھائی حلال اور حرام میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس کا بنیادی سبب تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو اسلامک ٹیچنگز ہیں، جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں، ان سے تھوڑا سا دوری ہو جاتی ہے. یعنی وہ چیپٹرز، وہ بیسک رولز جو ہمیں بچپن سے ایز اے مسلم یاد ہونے چاہیے، ان سے ہم تھوڑا سا صرف نظر کر لیتے ہیں. اس کو تھوڑا سا ہم اپنی اسکرین سے اسکپ کر دیتے ہیں، ہم ان کو بھول جاتے ہیں ایک لمحے کے لیے. اور بہت اچھا پوچھا تھا آپ نے کہ وہ جو شارٹ کٹ کے چکر میں ہم لوگ لگے ہوتے ہیں کہ شارٹ ٹائم میں جو ہے بہت زیادہ گین کر لوں. تو ہوتا یہ کہ شارٹ ٹائم میں آپ بہت زیادہ گین کر تو لیتے ہیں، اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بہت جلدی وہ آپ کے پاس سے چلا بھی جاتا ہے. جیسا بھی بیان فرمایا کہ حرام میں دوام پایا جاتا ہے. حرام میں معاف کریں دوام نہیں ہے، بلکہ حرام کے اندر زوال ہے. جو آپ حرام سے کما کے لائیں وہ بڑی جلدی آپ سے کہیں پہ جناب کوئی بیماری آ جائے گی، اس میں کوئی فالٹ نکل آئے گا، وہ کوئی چھین لے گا، کوئی رابری ہے، کوئی اسنیچنگ ہے، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن حلال جو ہے اس میں آپ مطمئن ہیں، آپ کو سیلف سیٹسفیکشن ہے کہ میں نے کسی سے یہ چیٹنگ نہیں کی ہے، میں نے کسی کو بے وقوف نہیں بنایا ہے. آپ جو بھی لائیں آپ گھر والوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ملا سکتے ہیں، آپ اپنے حلقہ احباب میں آنکھیں ملا سکتے ہیں. سب جانتے ہیں کہ یہ چیٹر نہیں ہے، یہ ہارڈ ورکر ہے، محنت سے کام کرتا ہے، جو لاتا ہے محنت سے لاتا ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں انسان پریشان کیوں رہتا ہے؟ آج کون سا آدمی مجھے بتائیں پریشان نہیں ہے؟ ہر آدمی پریشان ہے. بہت بڑا اگر کوئی انڈسٹریل آدمی ہے وہ بھی پریشان ہے. وجہ کیا ہے؟ دو جملوں میں میرے مولا نے بیان فرمایا نمبر ایک وقت سے زیادہ مانگتا ہے، اور نمبر دو وقت سے پہلے مانگتا ہے. ضرورت سے زیادہ مانگتا ہے، وقت سے پہلے مانگتا ہے. آج ہو کیا رہا ہے؟ وہی والی بات کہ ابھی اس بندے نے اتنی ایفرٹ نہیں کی، اس کا ان پٹ اتنا ہے نہیں، اور یہ چاہ رہا ہے کہ آؤٹ پٹ میں جناب میں دنیا کا ریچسٹ مین بن جاؤں اور ساری دولت میرے پاس ہو. تو یہ نہیں ہو سکتا. اب اس کے لیے لامحالہ سے کیا کرنا پڑے گا؟ ادھر بھی ہاتھ مارے گا، ادھر بھی ہاتھ مارے گا، اس کو بیوقوف بنائے گا، اس کو بیوقوف بنائے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ خود بخود گناہوں کے دلدل میں چلا جاتا رہے گا. اگر انسان قناعت پہ عمل کرے، نہج البلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں قناعت وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. یعنی قناعت کا مطلب یہ کہ اگر میری 12,000 روپے تنخواہ ہے تو میں اپنے ایکسپینسز کو اس 12,000 کی رینج میں لے آؤں تاکہ میں آؤٹ آف رینج جاؤں ہی نہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اگر ان چیزوں کو پیرلیل کر لیں اور بالکل بیلنس لے کر چلیں تو خود بخود حرام اور حلال ہمارے سامنے واضح. ہم کبھی بھی حلال کو حرام میں مخلوط نہیں کریں گے، دونوں راستے الگ الگ واضح رہیں گے ہمارے سامنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، مفتی اقبال نقشبندی صاحب اور علامہ عابدی صاحب یہاں پر موجود ہیں. اور ہنا ایک سوال بریک پہ جانے سے پہلے کر رہی تھیں، وہ سیم سوال میرے خیال میں جو ہم نے علامہ صاحب سے بھی کیا تھا. مفتی صاحب اگر آپ جواب دینا چاہیں. میں بالکل عرض کروں گا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے. ہاں جو پرائز بانڈ کے اوپر ہے اس میں ہمارے ہاں علماء کرام کا فتویٰ ہے. کچھ علماء کرام اس کو ناجائز کہتے ہیں. اکثریت جو ہے اب اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ وقت نہیں ہے کہ بھئی کیوں ناجائز ہے کیوں جائز ہے. بہرحال اتنا ہے کہ کچھ علماء کی رائے ہے تو اظہار رائے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. زیادہ جو جمہور علماء ہے وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں. رہا سوال یہ کہ یہ جو سوچتے ہیں کہ ہاں بھی گھر کرائے پہ دے دیں گے، یہ بنا لیں، یہ پراپرٹی بڑھاپے میں کام آئے گی، اگر انسان اس طرف سوچتا ہے تو یہ سوچ بھی اچھی ہے اور یہ کام بھی اچھا ہے. دونوں جائز ہیں. بڑھاپے میں کام آ جائے گا، وراثت کے کام آ جائے گا، فلاحی یہ اداروں کے کام آ جائے گا، انسان پیچھے ایک ترکہ چھوڑ جائے گا جو صدقہ جاریہ کے کام میں لگ جائے گا. میرا خیال ہے یہ سوچ بھی اچھی ہے اور کام بھی اچھا ہے. صحیح بہترین. اور کیونکہ الوداعیہ ہے اور یقیناً رمضان المبارک جس طرح سے پوری ٹرانسمیشن ہم یہاں کرتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں چلتا کہ کتنی تیزی سے وقت گزر جاتا ہے. علامہ صاحب اگر آپ سے میں اس الوداعیہ رمضان کے حوالے سے چند کلمات اگر آپ پیش کرنا چاہیں ہمارے عالم اسلام کے لیے اور تمام پاکستانیوں کے لیے کہ ہم کیا رمضان المبارک سے جو ایک ہوتا ہے نا لب لباب وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنی اظہار شکر کروں گا اللہ کی بارگاہ میں، اور جو فخر ہے کہ بران رحمت کا ایک عرصے سے ہم جو ہے وہ حصہ ہیں اور علماء کرام کی سرپرستی ہے. اور سب سے خوبصورت ٹرانسمیشن ہر سال کی طرح، اور میں نے جیسے پہلی روز میں کہا تھا کہ خوبصورت ایک منظر، اور آپ دونوں نے جس طریقے سے میزبانی کا حق ادا کیا، اللہ آپ دونوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور ہم اپنے پورے سیٹ پہ موجود جتنے احباب ہوتے ہیں جو کیمراز کو رن کر رہے ہوتے ہیں اور جو پورے ہمارے لیے سپورٹیو ایک ٹیم کیسے سے ہوتے ہیں ہمارے تمام فرد کے لیے، ان کے لیے شکر گزار ہوں. اور پھر اس سے سب سے بڑھ کر ہمارے جتنے سامعین و ناظرین ملک بھر میں دنیا بھر میں جو دیکھ کر اس ٹرانسمیشن کو کامیاب بناتے ہیں، ان سے دعا یہ کریں گے، ان سے ہم گزارش یہ کریں گے کہ اس ٹرانسمیشن کو دیکھ کر جسٹ ریموٹ کو چینج کر کے آگے نہیں کر دینا ہے، اس کو اپنے اندر نافذ کرنا ہے، اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے. جو باتیں کہیں سب سے پہلے وہ میرے لیے ہیں، ہمارے لیے، ہم اپنے اوپر اس کو امپلیمنٹ کریں گے. دین پھر یہ کہ آپ اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کریں. باقی یہ کہ بیان کرنے میں کبھی کبھار ہم سے اگر کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو ہم اللہ کے حضور بھی معافی کے خواستگار رہتے ہیں، اس لیے کہ انسان خطا کا پتلا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ رمضان المبارک
مبارک کو الوداع جب ہم کہتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، الوداع جب کہتے ہیں، وداع اردو میں ہو گیا، اصل میں الوداع ہے، واو کی زبر کے ساتھ ہے، وداع کا لفظ نکلا ودیعت سے، ودیعت کہتے ہیں کسی چیز کو سپرد کر دینا۔ جب ہم رمضان الوداع کہتے ہیں تو یاد رکھیے گا رمضان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا اب 11 مہینے بعد دوبارہ کھلے گا، نہیں۔ الوداع کا مطلب پروردگار رمضان تیرے نام کا ایک مہینہ تھا، ہم اسے امانتاً تیرے حوالے کر رہے ہیں اور اس مہمان کو رخصت کر رہے ہیں گناہوں کی مغفرت کے ساتھ، لغزشوں کے دعاؤں کے ساتھ، آنسوؤں کے تحفے دے کر۔ اے اللہ اس مہمان کا حق تو ادا نہیں ہوا، لیکن تو ہمیں اپنے کرم کے ذریعے اس مہمان کو آئندہ برس دوبارہ ہمارے پاس بھیجنا تاکہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں، کیونکہ ہمارے گناہ چاہے جتنے ہوں لیکن تیری رحمت ہم سے زیادہ ہے۔ باران رحمت کا یہی پیغام ہے کہ زندگی بھر رحمت کے طالب رہیں، اللہ سے رحمت کی امید لگائیں اور دوسروں کے لیے رحم دل بن جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، آپ سے بھی یقیناً پورا رمضان المبارک جو ہے وہ ہم لوگ آپ سے سیکھتے رہے، اور علامہ صاحب کی بھی باتیں اور آپ کی خاص طور پہ باتیں میں تو ہر دل عزیز ہمیشہ اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی ٹیم ہے اور ہم لوگ بھی بذات خود آپ کے بہت فین ہیں، جس طرح آپ جوڑ کے رکھتے ہیں اور جو عالم اسلام کو جو پیغام آپ پہنچاتے ہیں وہ یقیناً ہمارے دلوں میں اس کے لیے بہت ایک عقیدت ہے، بہت جگہ ہے۔ رمضان المبارک ہر سال آتے ہیں، جیسے ابھی علامہ صاحب نے عرض کیا کہ وہ آتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں، ایک بہت ہی ایسے مہمان کہ جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مہمان دوبارہ کب آپ کے زندگی میں دوبارہ آئے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی وہ سب سے زیادہ ایز اے نیشن ہمارے اندر خطائیں ہیں کہ جو ہمیں اس رمضان المبارک میں جو ہے وہ دعا بھی کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان برائیوں سے باہر نکلنا چاہیے ایک اچھی نیشن بننے کے لیے اور عالم اسلام میں اپنا نام آگے کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ علی بھائی۔ سب سے پہلے تو ہم بران رحمت کی پوری جتنی ٹیم ہے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ بڑا خوبصورت یہ سٹیج سجایا، ماحول بھی بڑا پیارا تھا، پاکیزہ تھا۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ ہر سال یہ آج ٹی وی اور اس کی پوری ٹیم بران رحمت کے اندر جو کام کرنے والے ہیں، جتنا ثواب کے مستحق ہم علماء کرام ہیں اتنی ہماری پوری ٹیم ہے، اور ایسے ہی آپ دونوں، ہماری بیٹی ہینا الطاف صاحبہ اور یہ آپ، تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ اس پروگرام کو چلایا اور ملا کے ہمیں جوڑ کے آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ اب جہاں تک سوال کا تعلق ہے، یہ تو بڑا خوبصورت ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ تو وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ پورے قرآن کے اندر کسی مہینے کا نام نہیں آیا ربیع الاول، صفر، محرم، سوائے رمضان کے، اور رمضان بنا ہے رمضن سے جس کے معنی ہے جلانا، یعنی یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ ایسا برکت والا مہینہ آیا کہ جس کے حدیث پاک میں آتا ہے جس کے آنے پہ مسلمان خوشی کرتے ہیں اور جانے پہ غم زدہ ہوتے ہیں، روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں کہ اتنی برکت والا مہینہ آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس بندے کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اور وہ کیسا بد نصیب ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، یعنی اس ماہ سیام کی عزت نہ کرے، روزے نہ رکھے، تراویح نہ پڑھے، نماز پنجگانہ کی پابندی نہ کرے، سیکھے نہیں اس رمضان سے، تزکیہ نفس یہ نہ کرے، وہ سب سے بڑا بد نصیبی ہو سکتا ہے۔ لیکن خوش نصیب وہ ہے جو رمضان کے مہینے کو جس نے پایا، اور یہ ایسا سخی ہے کہ یہ گھر گھر جا کے عطا کرتا ہے۔ بیت اللہ وہ ہے جس کے پاس ہم جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہاں سے لیتے ہیں، مگر یہ وہ اللہ کا مہمان ہے جو امیر غریب کا فرق مٹا دیتا ہے، عربی عجمی کا فرق مٹا کے دروازے پہ دستک دیتا ہے کہ میں آ گیا ہوں، میری عزت کرو۔ اب ہم نے عزت کی اس مہینے کے اندر ماہ رمضان کے روزے رکھے، ہمارا اچھا گمان ہے، اغلب گمان ہے کہ اللہ اس ماہ سیام کے صدقے ہمیں ضرور بخشے گا، ہماری مغفرت کرے گا، اور ان روزہ داروں کے لیے بھی دعا گو ہیں جنہوں نے ماہ سیام کی عزت کی ہے، اور ان کمپنیوں کے لیے بھی دعا گو ہیں جو ماہ سیام کے اہتمام کے ساتھ اپنا یہ قرآن و حدیث کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ بہت اچھا رہا، اور رمضان تو آتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ ہماری آنے والی نسلیں اس کو بہتر سے بہتر بنائیں گی، اور ہماری مساجد آباد ہوتی ہیں، ہمارے اعتکاف یہ آباد ہوتے ہیں، اور ہماری خانقاہیں آباد ہوتی ہیں، قرآن ایک کثیر تعداد میں پڑھا جاتا ہے، تلاوتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ ماہ سیام جا رہا ہے، ہم یقیناً جو حق ادا کرنا تھا وہ نہیں کر سکے۔ آج دل روتا ہے، کاش
کہ رمضان ایک مہینے کی بجائے کئی مہینوں کا ہوتا، ہم اسے اپنا اندر باطن پاک کرتے، ایک اچھے مسلمان جیسے اس رمضان کے اندر گناہوں سے بچے رہے. اب خدا جانے رمضان کے بعد وہی شیطان آزاد ہو جائے گا، پھر اسی دنیا داری میں ہم چلے جائیں گے، بالکل ایسا پھر ہی وہی ہے. نمازیں چھوٹیں گی، پھر وہی جھوٹ فریب ہوگا. یہ دل میں جب باتیں آتی ہیں تو یقیناً یہ دل دکھتا ہے. دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ سیام کی جتنی بھی عبادت ریاضت ہوئی ہے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. آخری جملہ علی بھائی اگر میں مکمل کر دوں، یہاں ٹائم پورا ہو گیا ہے. رمضان کا مہینہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو ہماری گاڑی میں جو ریکارڈر ٹیپ ہوتا ہے اس میں USB رکھی ہوتی ہے، اس میں تو پہلے نعتیں اور جیسی چاند رات آتی ہے وہ USB فوراً گانوں والی لگ جاتی ہے. تو لوگ یہ یاد رکھیں کہ ہم رمضان سے آزاد ہوئے ہیں، اسلام سے آزاد نہیں ہوئے ہیں. باقی جو چاہیں کرتے رہیں. بہت اسلام اچھی سے بات آزاد کی ہے. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ اگر آج چاند دکھ گیا تو کل انشاءاللہ تعالی عید الفطر کا دن ہوگا، اور اگر نہیں دکھا تو کل انشاءاللہ ہم آپ سے ایک دفعہ اور ملیں گے. کیونکہ سچویشن کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے علی بھائی، تو میں چاہوں گی کہ ہم مفتی صاحب سے، علامہ صاحب سے ضرور میسج لیں، اور اس روشنی میں میسج لیں کہ کیا پتہ کل عید الفطر ہو اور ہم اگلے مہینے میں داخل ہو جائیں اور رمضان جو مہمان ہے وہ واپس چلا جائے، اور پتہ نہیں ہمیں اگلے سال نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. تو میں چاہوں گی کہ مفتی صاحب، علامہ صاحب، اگر آپ ہمیں اس روشنی میں کوئی ایک میسج ہمارے سارے ویورز کو دینا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یقیناً باتیں تو درست ہیں کہ آئندہ سال نہیں پتہ. دنیا رہے گی، نظام کائنات تو خلاق کائنات نے چلانا ہے، اور ہمیں اپنا پتہ نہیں. یہ برکتیں بار بار نصیب ہوں گی، رمضان آتا رہے گا. میسج اور پیغام یہ ہے کہ عید اسی کی ہوگی جس سے یہ اللہ کا مہمان راضی ہو کے جاتا ہے، جس کے رمضان کے روزے، عبادت، ریاضت. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ ہوگا کس کے روزے قبول ہوں، کس کی نمازیں. دیکھیے اگر رمضانوں کے بعد ہماری عبادت ریاضت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یعنی ہم اپنی نمازوں کو قضا نہیں کرتے، پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ویسے حاضر ہوتے ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ سے نفرت ہوتی ہے، تو ہم سمجھ لیں کہ ہمارے ماہ رمضان کے روزے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہیں. اور صرف عید نیا لباس پہننے کا نام نہیں ہے، کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے. عید نام ہے تقوی و پرہیزگاری کا. تو عید اسی کی ہوگی جو اللہ کی بارگاہ سے یہ تقوی لے کے اٹھتا ہے. رمضان کو جس نے اپنایا تو ہم یہی دعا کریں گے، میسج یہی دیں گے، جیسے رمضانوں کے اندر ہم نیک کام کرتے رہے، رمضانوں کے علاوہ بھی ہم کوشش کریں کہ نیک کام کرتے رہیں. بالکل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاءاللہ. علامہ صاحب آپ بھی ضرور ہمارے ناظرین کو دل گرما دینے والا کوئی ایسا میسج ہونا چاہیے کہ ہم جس طرح مفتی صاحب نے ابھی فرمایا، یہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی آپ جائیں تو مسجدیں بھری ہوئی ہیں جی. اور آخری صف تک جو ہے وہ مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک جاتے ہیں اس کے بعد پھر لوگ نظر آتے ہیں، جمعے کو نظر آ جائیں گے یا اور کسی نماز میں نظر آ جائیں گے، لیکن وہ والی گہما گہمی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس ہمیں اپنے آپ سے یہی عہد کرنا ہے، اور ایک یوں کہیے کہ سیلف پرومس ہے، اپنے آپ سے وعدہ کرے ہر آدمی کہ میں اپنے آپ کو اسی طرح سے کنٹینیو کروں گا پورے سال کہ جیسا میں رمضان میں اذان ہوتی مسجد کی طرف دوڑتا تھا، تلاوت قرآن کی رغبت تھی، اور چیریٹی کی طرف جو ہم پیش قدمی کر رہے ہوتے تھے، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ ہیلپ فل بن رہے ہوتے تھے معاشرے کے اندر. تو اگر یہ تمام میں سمجھتا ہوں آدمی اپنے آپ سے وعدے کرے، کما حقہ رمضان کے اجر کو وہ پا سکتا ہے. اور رمضان چونکہ برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے، شکر کا مہینہ ہے. حضور فرماتے ہیں من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. جو بندوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. تو ہم اپنے تمام سامعین کے بھی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہماری ٹرانسمیشنز کو دیکھا اور اسے کامیاب بنایا، اور ہر سال کی طرح جو ہے وہ خوبصورت گلدستہ لے کر ہمارے تمام احباب حاصل، ہماری پوری میڈیا ٹیم ہے، ٹیکنیکل ٹیم ہے، تمام لوگ، سب کے لیے فرداً دعا گو ہوں. اللہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آپ دونوں کی توفیقات خیر میں پروردگار بہت اضافہ فرمائے. بہت اچھا پیغام اور صحت مند پیغام اور ایک متوازن اور ایک معتدل پیغام باران رحمت کے عنوان سے ہم نے اس باران کو اور اس بارش کو کسب کیا. اللہ ہمارے شامل حال اپنی رحمتیں فرمائے، اور اپنے حبیب کے صدقے، ان کی آل اولاد کے صدقے محشر میں ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. علی بھائی
میں ہم سارے برانڈز کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت سارے برانڈز اس پوری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ رہے, چاہے وہ ڈیٹول ہو, چاہے وہ KFC ہو, پیزا میکس ہو, کوکا کولا ہو, ہم ان سب کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ KFC نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اگر ایک میل خود کھا رہے ہیں تو ایک میل ہمارے ساتھ کسی ضرورت مند کے ساتھ بھی ہو. تو بہت شکریہ ان سارے برانڈز کا, سمر رس کا, مرحبا گلبہار کا, رائل فن کلب کا, سرف ایکسل کا, جامع شیری کا, جتنے نام لیے جائیں اتنے کم ہیں, ڈالڈا, اسپرائٹ, ان سب کا بہت بہت شکریہ ادا کہ ہمارے ساتھ پوری ٹرانسمیشن میں رہے. بالکل جی. اب ہم دعا کے لیے مفتی اقبال نقشبندی صاحب سے درخواست کریں گے کہ ہمارے اس پروگرام میں دعا ہونی چاہیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرات حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اے ساری کائنات کے معبود برحق, ہماری یہ عبادت, یہ ریاضت ماہ سیام کی بارگاہ میں قبول فرما. یا ارحم الراحمین مولا, بران رحمت کے پروگرام جتنے کامیاب گئے ہیں اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرما. ہماری اس پوری ٹیم جتنے حضرات شامل رہے سب کو بہترین مولا اجر عظیم عطا فرما. مولا کریم روزہ داروں کے روزے قبول فرما, اعتکاف کرنے والوں کا اعتکاف قبول فرما. اے اللہ پاکستان کی خیر فرما, عالم اسلام کی خیر فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.